बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्प शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। हमारे ख़ित्ते में रोज़ ही कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कल एक सूरत हाल डेवलपमेंट उसकी हुई है और एक बहुत ही अफसोसनाक डेवलपमेंट है कि हमारे बिल्कुल ज़ाहिर पड़ोस में और मकबूजा कश्मीर में पहलगाम के इलाके में एक दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया है, जिसमें कि 2 दर्जन से ज़ायद अफराद जो हैं वो अब तक कत्ल हो चुके हैं या वो जाँ बहक हो चुके हैं। ये जो सूरत हाल है ये गैर मुतवक्के सूरत हाल है और पाकिस्तान के लिए भी गैर मुतवक्के है, और पाकिस्तान ने इसकी मज़म्मत भी की है, दफ्तर ख़ारजा ने इसकी मज़म्मत की है, वज़ीर दिफ़ा ने अपने एक पैगाम के अंदर इसकी तरदीद की है कि पहलगाम हमला जो है इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इस हमले के फ़ौरी बाद यानी तकरीबन 3 बजे ये हमला होता है, ये अफसोसनाक वाक़या होता है और उसके कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर तकरीबन 3:05 पे या इसके अराउंड एक पूरी मुहिम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो जाती है। सिर्फ वहीं पे नहीं बल्कि हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो जिस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह की वो इल्ज़ामात लगा रहा है पाकिस्तान के हवाले से, ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि जो कि ख़ित्ते के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। आज इस वाक़े के बाद जो था वो फौरी तौर पर नरेंद्र मोदी साहब जो कि सऊदी अरब में थे, उन्होंने अपना दौरा मुख्तसर किया और वो हिंदुस्तान आए, बल्कि मकबूजा कश्मीर आए। और ये अफसोसनाक वाक़या एक ऐसे वक्त पे हुआ जबकि अमरीकी नायब सदर JD वैंस जो हैं वो हिंदुस्तान के दौरे पर थे, और जाहिर है कि इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है कि अमरीकी नायब सदर का यहाँ पे होना और इतने बड़े वाक़े का होना ये बहुत मानी रखता है। इसके क्या मतलब हैं, क्या मानी है, क्या इसका नुकसान होगा, आगे क्या मामलात होंगे, इसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है, हिंदुस्तान के साथ सॉलिडारिटी शो की है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि ये भी कहा है कि वो इस मामले के ऊपर जो है वो हिंदुस्तान के साथ है। इसके अलावा रूस ने, इज़राइल ने, सऊदी अरब ने, UAE ने और दीगर ममालिक जो हैं उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की है और हिंदुस्तान के साथ अपने ताउन के लिए सऊदी अरब ने हाथ बढ़ाने की भी बात की है। ये सूरत हाल कहाँ जा सकती है? पाकिस्तान का जो मशरक़ी हमारी जो सरहद है, हमारी जो मशरक़ी सरहद है वो दबाव का शिकार हो सकती है। कुछ अरसे से वहाँ पर दबाव नहीं था। इस वाक़े के बाद क्या हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बाकायदा एक मुनज़्ज़म कैंपेन पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के हवाले से और कैंपेन जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ ही साथ में ये बात भी होगी कि इस पूरे सोशल मीडिया की मुहिम हो या वहाँ की जो सियासी जमातें हैं उनका जो एक फ़ोकस है वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ क्यों है, पाकिस्तान क्या सोचता है, पाकिस्तान किस तरह से इस डेवलपमेंट को देखता है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने ज़रूर इसकी मज़म्मत की है, लेकिन आगे क्या हो सकता है हमारे मशरक़ी सरहद के हवाले से भी, हमारी मगरबी सरहद के हवाले से भी, अफ़गानिस्तान के अंदर भी हाल ही में एक डेवलपमेंट हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सिंध के अंदर नहरों का मसला कितना इम्पॉर्टेंट हो चुका है, सिंध के साथ वज़ीर आला और वज़ीर आज़म का जो राब्ता हुआ है और मुलाकात भी मतवक्के है, ये नतीजा कहाँ तक जाएगा, इसका क्या नतीजा निकल सकता है, और सियासी उमूर पे भी बात करेंगे। इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। एक तो ये एक सर्टन सी और एक अनसर्टन सी बल्कि कहना चाहिए सूरत हाल क्रिएट हो गई है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, और पहलगाम में जो अटैक हुआ है अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान का मीडिया उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहा है। आप क्या समझते हैं, ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि इस पे हो सकता है, अब होने जा रहा है? देखिए, मैंने ऑलरेडी कल रात एक स्टेटमेंट दी थी इस सिलसिले में कि इसके जो इल्ज़ाम है पाकिस्तान पे लगाना जो है वो बिल्कुल नामुनासिब है, उसमें कोई सदाकत नहीं है। वहाँ पे होम ग्रोन जो है बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं हिंदुस्तान में, उसके तूलो अर्ज़ में। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो हम दहशतगर्दी की कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी हो, हम दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। दहशतगर्दी के सबसे बड़ा शिकार जो है वो पाकिस्तान है। वो कौन कौन उसके स्पॉन्सर्स हैं उस दहशतगर्दी के, मैं उसमें भी फिलहाल जो है कोई कमेंट नहीं करूंगा जो है।
لیکن ہمارے ملک میں جو دہشت گردی جو ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ملک جو ہے اتنی دہشت گردی فیس کر رہا ہے، اور کوئی مہینوں سے یا سالوں سے نہیں، دہائیوں سے فیس کر رہا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وکٹم ہیں دہشت گردی کے، ہمارے جیسے ملک کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، وہ کس طرح دہشت گردی کو فروغ دیں گے یا کس طرح دہشت گردی کی پشت پناہی کریں گے، یہ بنیادی طور پہ ایک غلط بات ہے کہ جو شکار ہے، جس کی عوام پہ ظلم ہو رہا ہے، جس کی بے گناہ لوگ جو ہیں ڈیلی مارے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، جو ہے شہیدوں کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں میں پہنچی ہوئی ہے۔ ہماری افواج جو ہیں ہر جگہ جو ہے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ تو ہم تو آخری ملک ہوں گے یا آخری قوم ہوں گے جو دہشت گردی کی پشت پناہی کرے گی۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، یا کہیں بھی ہو، دہشت گردی کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور فورسفلی ایک بالکل پرزور مذمت جس کو کرتے ہیں، جس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم ہندوستان کے جو ہیں مودی صاحب، انہوں نے پھر اس کے بعد جو ٹویٹ کیا ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ ان کا یہ سٹیٹمنٹ ظاہر ہے جو بھی اس کا ذمہ دار ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں لا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ اس اٹیک کے فوری بعد جو ہے، یعنی چند منٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ ہندوستان کا جو سوشل میڈیا ہے، ان کے جو پرٹیکولر اکاؤنٹس ہیں، وہ پاکستان کو بلیم کرنا شروع ہو گئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایسٹرن بارڈر ہے اب اس کے اوپر پریشر بڑھے گا، اور یہ کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے؟ بہت سے لوگ اس کو فالس فلیگ آپریشن کا نام دے رہے ہیں یا فالس فلیگ قرار دے رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا کوئی فالس فلیگ آپریشن ہندوستان خود اپنے ہی خلاف کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کو کبھی بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ میں کوئی حتمی بات نہیں اس وقت کر سکتا، لیکن یہ پاسبلٹی ول آلویز بی دیئر کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کیا جائے اور اس کا ملبہ جو ہے پاکستان پہ ڈال دیا جائے، اپنے اندرونی حالات کو جو ہے وہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی اس قسم کی بات کی جائے۔ لیکن میں پھر سٹریس جو ہے اسی بات پر رکھوں گا کہ یہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کا سب سے بڑا اس وقت وکٹم ہے ساری دنیا میں۔ تو ہاؤ کین وی سپورٹ کر سکتے ہیں؟ قطعی طور پہ سپورٹ نہیں کر سکتے، اور اس کو بالکل اس کو مذمت کرنے میں جو ہے بین الاقوامی برادری کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں۔ بھائی صاحب، ایک ایسے وقت پہ یہ حملہ ہوا ہے جب ظاہر ہے جے ڈی وینس جو کہ نائب صدر ہیں امریکہ کے، وہ وہاں دورہ کر رہے ہیں، اور ایسے وقت کے اندر جو بھی دہشت گردوں نے ٹائم کا انتخاب کیا ہے، کون ہو سکتا ہے جو کہ بینیفیشری ہو اس ٹائمنگ کا، اس دورانیے کے اندر جو کہ ہوا ہے یہ حملہ، کون بینیفیشری ہے اس کا؟ آسما، میں اس کی اسپیکولیشن میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ فارن آفس اس کو ہینڈل کر رہا ہے اس ساری چیز کو۔ ان کی جو سکوپ ہے اس کا ڈیفینیٹلی مجھ سے ڈیفینیٹلی بہتر ہے۔ لیکن میں ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ 7 لاکھ فوج کئی دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر میں اس وقت ہے، ان سے بھی تو کوئی پوچھے کہ آپ کی یہاں موجودگی میں دہشت گردی ہو رہی ہے، بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ I stress on that, نان کمبیٹنٹ لوگ جو ہیں مارے جا رہے ہیں۔ تو وہ مارے جا رہے ہیں، تو وہ فوج کیا کر رہی ہے وہاں پہ؟ ان سے بھی تو پوچھنا چاہیے۔ بالکل، لیکن قائد صاحب اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا اثر پڑے گا خطے کے اوپر؟ وہاں پہ جو ماحول بنا دیا گیا ہے، خاص کر کے ایک ہسٹیریا کریٹ کیا گیا ہے انڈین میڈیا کی جانب سے، پاکستان کے اوپر مطلب بغیر ثبوتوں کے الزام لگایا جا رہا ہے، اور ایک انوائرمنٹ بنا دی گئی ہے پاکستان کے خلاف، تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہندوستان کیا ایکسٹریم قدم اٹھا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میں پھر جو ہے محتاط رہوں گا، لیکن اس واقعے کو کی انویسٹیگیشن جو ہے کرے ہندوستانی حکومت جو ہے، اور اس کا جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کو خود تلاش کرے، اور صرف الزام لگانے سے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جو ہے محفوظ کرنے کی ذمہ داری سے جو ہے وہ جان نہیں چھڑا سکتے۔
اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہندوستان کی طرف سے ہمارے مشرقی سرحد کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے یا کوئی حملہ ہوتا ہے تو پاکستان اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہے اور دے گا؟ میں خدا نخواستہ کہوں گا کہ ایسی سچویشن رائز ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی انفارچونیٹ ہوگا، لیکن ہم بالکل اس کا جواب دینے کی اور بھرپور جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری ایئر سپیس وائلیٹ کی گئی تھی وے بیک آج سے 4-5 سال قبل جو ہے، تو اس کا جو جواب ہم نے دیا تھا وہ آج بھی سب کو یاد ہے کہ ابھینندن کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اور اس کو جو انڈین میڈیا ہے وہ ایک تو سرجیکل سٹرائکس کی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کو جواب اس صورت میں دیا جائے، اور میں اس لیے بار بار میڈیا کا خواجہ صاحب کہہ رہی ہوں کہ وہاں کا جو میڈیا ہے وہ بہت زیادہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیٹ کنٹرولڈ ہے، تو اگر وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو سرجیکل سٹرائکس بھی متوقع ہو سکتی ہیں اگر جو موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے، آپ کے خیال میں؟ لیکن میں اس میں اسپیکولیٹ کر کے اس سچویشن میں کوئی ایسی چیز جو ہے انٹروڈیوس نہیں کرنا چاہتا جو اس میرے کمنٹ کی وجہ سے کوئی جو ہے سچویشن میں کوئی ایسی چیز انٹروڈیوس ہو جو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے میں محتاط رہ کے کمنٹ کر رہا ہوں۔ جو انڈین میڈیا جو کہہ رہا ہے یا وہ جو بھی سوچ رہے ہیں فی الحال تو کہہ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، لیٹس ہوپ کہ کوئی اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ قدم نہ اٹھائیں۔ خیر صاحب، آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ کو بار بار وہاں پہ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اس کو ایک وجہ بتایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کا ضرور آپ جواب دیجئے، اور دوسرا یہ کہ جعفر ایکسپریس کے اندر جو کچھ ہوا، ظاہر ہے یہ پاکستان کے اوپر ایک ٹیرر اٹیک تھا، اس کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ کیا پاکستان کو کوئی شواہد ملے ہیں کہ ہندوستان وہاں پہ انوالو ہو سکتا ہے اس اٹیک میں بھی؟ دیکھیں، وہ آپ کو پتہ ہے ایک شخص پکڑا گیا ہے پچھلے ہفتے 10 دن میں، اگر آپ کو وہ اس کے جو پاکستانی سرحد جو ہے، مجھے ایگزیکٹلی اس وقت یا ایرانی سرحد پہ یا افغانی سرحد پہ پکڑا گیا ہے۔ یہ اسی طرح جس طرح کلبھوشن والا سلسلہ جو ہے نا، وہی اسی سلسلے میں جو کچھ ہوا جعفر ایکسپریس میں یا دہشت گردی میں، تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ جو سیپریٹسٹ ایلیمنٹ ہیں بلوچستان کے اندر، ان کو تو جو ہے بھارت نے پناہ دی ہوئی ہے وہاں پہ، وہ تو وہاں پہ ان کے اسپتالوں میں اپنے علاج بھی کرواتے ہیں۔ دس از میٹر آف ریکارڈ، کوئی میں کچھ اسپیکولیٹ نہیں کر رہا۔ تو اور وے بیک جب بے شمار کونسلیٹس ہوتی تھیں افغانستان کے اندر جو ہیں، وہ پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی بھی کرتی تھیں، بلکہ دہشت گردی کی مالی معاونت بھی کرتی تھیں۔ اسی طرح آج بھی جو بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یا ٹی ٹی پی والے جو دہشت گردی ہو رہی ہیں کر رہے ہیں، ان کے بالکل بڑے واضح قسم کے جو ہے تانے بانے جو ہیں بھارت کے ساتھ ملتے ہیں۔ ایک نہیں، کئی ثبوت جو ہے میڈیا میں آپ کو نظر سے بھی گزرے ہوں گے، یہ بھی ان کا علم ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی سرپرستی کے بغیر جو ہے یہ دہشت گردی جو پاکستان میں ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد میں، بعض اوقات ایک دن میں 2-2 3-3 واقعات ہو رہے ہیں، تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایک صوبے میں جو ہے ایک لو انٹینسٹی جنگ جو ہے وہ ڈکلیئر کی ہوئی ہے ریاست کے خلاف ایسے ایلیمنٹس نے جن کی تانے بانے یا جن کی سپورٹ جو ہے پاکستان کی سرحدوں سے کی بیونڈ ان کی سپورٹس ہے ان کو آ رہی ہے۔ خیر صاحب، افغانستان کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی بہت ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ریسنٹلی کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ گئے، کچھ وہاں پر ٹریڈ کھولنے کی بات ہوئی ہے، کچھ دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوئی ہے، کچھ کامن گراؤنڈز کے اوپر بات ہوئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا سود مند ہے؟ کیونکہ مشرقی سرحد کی ہم بات کر رہے ہیں تو مغربی سرحد بھی پاکستان کی اس وقت جو ہے وہ انڈر سٹریس ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ بہتری کے آثار ہوں گے افغانستان کے ساتھ؟
جی یہی خواہش جو ہے، جب میں گیا تھا آج سے 2 سال قبل کابل، جی میں لے کے گیا تھا، اس کے نتائج تو کوئی اتنے خوشگوار نہیں نکلے تھے میرے اس ایفرٹ کے، یا جو میں نے وہاں پہ جا کے ان سے تبادلہ خیال کیا، جو ان کو حالات بتائے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے جو ہے منبع یا دہشت گردی کی جو پناہ گاہیں ہیں، وہ آپ کی سرزمین کے اوپر ہیں. تو اس کے بعد کوئی اتنی لمبی چوڑی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ دہشت گردی میں اضافہ ہوا تھا. اب وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم صاحب ہو کے آئے ہیں وہاں سے، تو لیٹس ہوپ، میری دعا ہے کہ ان کے جو وزٹ جو ہے وہ اس کے نتائج اچھے نکلیں، بہتر نکلیں. دونوں ہمسایہ ممالک افغانستان اور پاکستان میں جو تعلقات جو ہیں وہ امن کی سمت جو ہے ان کا رواں دواں ہوں، اور وہاں پہ جو پناہ گاہیں ہیں، ہمارے ملک میں تباہی اور بربادی پھیلانے والے جو لوگ ہیں، ان کی پناہ گاہیں وہ ختم کریں، اور ایک ہمسائے کی حیثیت سے جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ادا کریں، اور جو ہماری بنتی ہے وہ ہم ادا کریں. صاحب اب تھوڑا سا پولیٹیکل اس کے اوپر آتے ہیں، کیونکہ آپ کی لندن میں میاں صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور بلوچستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا جو صورتحال تھی اس پہ میاں صاحب سے ڈاکٹر مالک کی گفتگو ہوئی تھی، پھر شاید کوئی ورکنگ ریلیشن شپ کے اوپر بات ہوئی تھی، کوئی کمیٹی جو کہ روڈ میپ طے کرنا تھا اس کو. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا انگیج کیا جائے گا وہاں کی تمام جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی؟ اختر مینگل صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے میاں صاحب کی یا نہیں؟ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میری میاں صاحب سے ملاقات ہوئی، کوئی تقریباً میں 1.25 گھنٹے کے قریب ان کے ساتھ رہا، کھانا کھایا ہم نے. سیاسی گفتگو تو بڑی منیمم سی ہوئی، لیکن اس سے پہلے جو ڈاکٹر مالک کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو ڈاکٹر مالک صاحب کے ساتھ خاصی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، اور اس سے میرا خیال ہے کہ پیش رفت بھی ہوئی ہے. اور میاں صاحب کا میری نظر میں، اور یہ سب لوگ اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ وہ بڑا اہم رول ادا کر سکتے ہیں بلوچستان کی جو ہماری ناراض نسل ہے وہاں پہ، ان کو قریب لانے کے لیے، مختلف جو سیاسی عناصر ہیں ان کو قریب لانے کے لیے. تو وہ ضرور، میرا خیال ہے 1-2 روز میں وہ واپس آنے والے ہیں. تو وہ واپس آتے ہیں تو وہ اس انیشیٹو کا ضرور حصہ بنیں گے جو بلوچستان کے لیے جو ہے لیا گیا ہے، اور اس کو زیادہ تیز بھی کیا جائے گا. یہ جو سندھ کے اندر نہروں کا معاملہ جو ہے تنازع، وہ بھی کھڑا ہو گیا. اس وقت آپ دیکھیں تمام جو نیشنل ہائی ویز ہیں وہ بند ہیں، وہاں پہ لائرز بیٹھے ہیں. میرا خیال ہے سندھ کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے اوپر حکومت کی اس طرح سے نظر نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کا مسئلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ مل کے طے کر سکتے ہیں؟ ان کا مطالبہ ہے کہ وڈرا کیا جائے اس نہروں کے پروجیکٹ کو، تو کیسے اس معاملے کے اوپر آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں اس وقت یہ جو سچویشن ہے، آپ نے نہروں کے معاملے کی بات کی ہے، یہ سچویشن ذرا تھوڑی سی فلوئڈ ہے. اس پہ میں کومنٹ جو ہے، ایک تو میری کمپٹنس نہیں ہے کہ میں اس پہ کر سکوں، اور دوسرا اختیار بھی نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی کومنٹ کر سکوں. لیکن میں سیاسی بات کروں گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کل رابطہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی رابطہ ہوا ہے. تو یہ رابطے جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، اور جو بھی بہترین صورتحال ہوگی اس کے لیے جو ہے کوئی حل نکالیں گے. ابھی بالکل یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ویلڈ، وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ کو اسلام آباد بھی بلایا ان کو. جی میں یہ چیزیں جو ہے وزیر اعظم، میرا خیال ہے آج انہوں نے ترکی سے واپس آ جانا ہے. جی آج ہی تو بلایا انہوں نے. کل پرسوں تک جو ہے کوئی اس قسم کا، جس طرح آپ بات کر رہی ہیں، کوئی انیشیٹو لیا جائے گا جس سے ہمارے جو سندھ میں جو ایک بے چینی پائی جاتی ہے اس ایشو پہ، اس کی بالکل اس کا نوٹس بھی لیا جائے گا، اس کا حل بھی ڈھونڈا جائے گا. کوئی بھی کسی بھی پروجیکٹ کو جو ہے، ہم ایک فیڈریشن ہے، ایک اتحاد ہے 4 صوبوں کا، یہ اس قسم کی چیزیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک فیڈریشن کا یونٹ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے. ان کے جو اندیشے جو ہیں
ان کو بالکل ٹیک کیئر کرنا چاہیے، ان اندیشوں کو جو ہے وہ دور کرنا چاہیے. یہ ایک سیاسی بات ہے جو میں کر رہا ہوں، اور اگر اس میں کوئی فائدے ہیں وہ بھی سمجھانے چاہیے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نقصانات ہیں وہ ہمیں جو ہے سمجھنے چاہیے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو گفت و شنید کے ذریعے سیاستدان جو ہیں حل کر سکتے ہیں. جو سیاستدانوں کے علاوہ بھی اگر لوگ جو کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، وہ بھی سارے آنکھوں کے اوپر. ہمیں دیکھیں مسائل جو ہیں وہ گفتگو کے ساتھ ہی حل ہو جائیں تو بہتر ہوتا ہے. بہت ساری خبریں بیچ میں آئیں کہ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک وفد امریکہ سے آیا جن کی ملاقاتیں یہاں پہ ہائی لیول ملاقاتیں ہوئی تھیں. کیا حکومت کو بھی اس بات کی خبر ہے اور کیا واقعی کوئی کمیونیکیشن کھلی ہے تحریک انصاف کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ؟ میں آسما مجھے یہ بات سنتے ہوئے تو تقریباً 2.5 سال تو ہو گئے ہیں. ابھی تک تو کوئی ڈیل نہیں ہوئی، لیکن بات جو ہوتے ہوئے یہ ڈیل ہو رہی ہے اور امریکہ آ رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، اور ایبسلوٹلی ناٹ ہو گیا ہے، امریکہ یار ہو گیا ہے، امریکہ باپ ہو گیا ہے. یہ باتیں تو 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے ان پہ کمنٹ کرنا بھی وقت کا ضیاع ہے. یہ خود ہی وہ جنریٹ کرتے ہیں، خود ہی جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے پھر کہتے ہیں جی نہیں بات ہوگی، پھر کہتے ہیں بات ہوگی، اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہوگی، پھر اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بھی ہیں. میرا خیال ہے اس وقت 90% پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رابطے میں ہیں. یہ لوگ جو ہیں اس وقت پاکستان کی یہ ایک سیاسی پارٹی ہے، پی ٹی آئی ایک اسٹرانگ پارٹی ہے، ان کی ایک فالوئنگ ہے. وہ بجائے اس کے کہ وہ فالوئنگ جو ہے یا اس پولیٹیکل پریزنس کو جو ہے پاکستان کی جو موجودہ حالات ہیں ان کی درستگی کے لیے استعمال کرے، وہ صرف ایک ایجنڈے پہ لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے باہر آنا چاہیے. جب وہ چوریاں اور ڈاکے مار رہا تھا، جب لوگوں کی جیب قطر رہا تھا، اس وقت کیوں نہ بولے یہ لوگ؟ جس کا مطلب ہے کہ میجورٹی جو ہے ان لوگوں کی، ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں یا معیار جو ہیں اخلاق کے جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہیں. اگر اس وقت میں اپنے آپ کا بات لاگو کرتا ہوں کہ اگر مجھے کسی وقت جو ہے پاکستان کی بہتری میں اور اپنی سیاسی پارٹی کی ایم ایل این کی بہتری میں چوز کرنا ہوا تو میں پاکستان کی کو چوز کروں گا. میں انتخاب جو ہے پاکستان کا انٹرسٹ کا انتخاب کروں گا. میرے لیڈر بھی تو جیل میں تھے نا، میں بھی جیل میں تھا، ہماری پوری لیڈرشپ جیل میں تھی، پوری کی پوری لیڈرشپ تھی، اور اس قسم کی فیسلٹیز نہیں تھی یہ 5 اسٹار فیسلٹی جو ان کو جیل میں ملی ہوئی ہیں. ہر بندہ مل رہا ہے، پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے، ایک منٹ انٹرویو بھی ہو رہے ہیں، ٹویٹ بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. ہمیں تو کوئی ایسی فیسلٹی نہیں تھی، لیکن ہم نے تمام نیشنل ایشوز کے اوپر لیٹ می ریپیٹ، تمام نیشنل ایشوز کے اوپر، ایف اے ٹی ایف کے اوپر ہم نے بیٹھ کے لیجسلیشن کی، پی ٹی آئی کی، اور آئی ایس آئی اس میں موجود تھی اس لیجسلیشن کے اندر. اسپیکر کے گھر میں، اسد قیصر صاحب کے گھر میں وہ میٹنگیں ہوئی، ہم نے اس پہ لیجسلیشن کی. اس کے بعد عاملہ پہ اینٹی منی لانڈرنگ کا لا تھا، وہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ تھی، ہم نے اس کے اوپر بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے لیجسلیشن کی، سپورٹ کیا ان تمام ایشوز کے. جو بھی نیشنل امپورٹنس کے ایشوز سے جس سے ہم گرے لسٹ سے نکل سکتے تھے یا جو بھی ہمیں بلیک لسٹ میں جانے کے لیے جو پریونٹ کیے جا سکتے، تمام کے اوپر ہم نے جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے، کیونکہ ہمارے لیے ہمارا لیڈر جیل میں تھا اس وقت، میں اس وقت سعد رفیق جیل میں تھا، اس وقت رانا ثناء اللہ جیل میں تھا، شہباز شریف جیل میں تھا، حمزہ جیل میں تھے، مرجم جیل، نواز شریف، یہ سارے لوگ جیل میں تھے. لیکن ہم نے اپنی پرسنل سیاست یا اپنی پارٹی کی سیاست جو ہے اس کو پس پش ڈال کے پاکستان کی سیاست جو ہے، نیشنل سیاست جو ہے، قومی سیاست جو ہے، قومی جو انٹرسٹ جو ہیں ان کو ہم نے اول رکھا، اس کو اول اور آخر رکھا. بالکل. لیکن قائد صاحب لیکن کیا پی ٹی وجہ آئی ہے نہیں کر رہی، پی ٹی آئی کا یہ کلچر نہیں ہے. ان کی بہنوں کو ان سے ملاقات نہیں کرنی دی جا رہی. جی لیکن آپ لوگوں کو ملاقات، میری بات سن، میں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی کتنی ملاقاتیں ہوتی تھیں مجھے بتائیں. It is not long ago, just 3-4 years back, کہ ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات ہوتی تھی، میاں صاحب کو ملنے کے لیے لوگ آتے تھے.
آتے تھے, بالکل اجازت تھی ایک دفعہ ملاقات کرنے کی. مجھے میری فیملی ملنے آتی تھی, جمعرات کے روز آتی تھی, بالکل ٹھیک ہے جو ہوتے تھے. تو یہ میرا مطلب ہے جلسے تو نہیں ہے جیل میں کیے جا سکتے, یا جو میرا مطلب ہے کوئی نانکے تے نہیں ہے انہاں دے جڑے جیل دے وچ جڑے گنے آن جان جو سارا دن نہیں لگا رہے تے ہر وقت لگا رہے, اس طرح تو نہیں ہوتا. جی یہ وہ اپنے آپ سے بھی تو سوال پوچھیں کہ جب وہ پاور میں تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ فرمائش کرتے تھے کہ فلاں کو اندر کر دو, فلاں کو اندر. مجھے جنرل باجوہ نے کہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اس کے کہنے پہ آپ کو اندر کیا تھا. حالانکہ ان کے سسر نے مجھے دھمکی دی تھی 8 دن قبل گرفتاری سے, اور اس کے بعد مجھے اندر کر دیا گیا جنرل اجاز. مجھے نہیں پتا کہ جنرل باجوہ جھوٹ بول رہا ہے یا عمران خان جھوٹ بول رہا ہے, پتہ نہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے. لیکن یہ لوگوں کی فرمائشی پروگرام کے اوپر ہمیں قید کر دیا جاتا تھا. مجھے آپ بتائیں میرے خلاف کوئی چارج, میں 6 مہینے قید کاٹی ہے نا, تو مجھے بتائیں آپ کو پتا ہے کہ میرے خلاف کیا چارج تھا؟ جی ظاحر ہے کہ وہ اس میرے خلاف آرٹیکل 6 انہوں نے لگایا, جی آرٹیکل 6 لگایا. آپ کو پتا ہے میرے خلاف آرٹیکل 6 کس نے لگایا؟ وہ ایک شخص تھا شفقت محمود جو ہے, جس کو میں 1964 سے جانتا ہوں, اس نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی. یہ میرا مطلب ہے یہ رونا دھونا چھوڑیں, کوئی تھوڑا سا شیر بنے. میاں پنجابی شیر بنے. غائب صاحب آخری اس طرح نہیں ہوتا. ملک مشکلات میں ہے اس وقت, جی ملک اس وقت مشکلات میں ہے, سنگین مشکلات میں ہے. اس وقت ذاتی سیاست چھوڑ کے ملکی سیاست کریں, قومی سیاست کریں. 9 مئی کے جتنے بھی فیصلے ہیں نا 9 مئی کے, اس کے اوپر سپریم کورٹ نے 3-4 مہینوں کے اندر اس کو نمٹانا ہے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس کے بعد تحریک انصاف کے اوپر زیادہ مشکل وقت آ سکتا ہے؟ دیکھیں جو فیکٹس ہیں کیس کے, ہر شخص جو ہے وہ ویڈیوز میں موجود ہے, اس کی شکلیں, ان کے ارشادات, ان کے فرمودات جو تھے 9 مئی کو مختلف لوکیشنز پہ, وہ سارے ریکارڈ کے اوپر ہیں. فیصلہ جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کرنے والی عدالتیں ہوں گی وہ کریں گی. میں کون ہوتا ہوں اس کے اوپر کمنٹ کرنے کے لیے, لیکن ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے 9 مئی کے کوئی چیز جو ہے کہیں ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. وہ اوپر کمبل تو نہیں لیا ہوا تھا انہوں نے, وہ گاڑیوں پہ چڑھے ہوئے تھے, گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ ایک پلان کے تحت جو ہے فوج کے تمام انسٹالیشنز جو ہے ٹارگٹ کی گئیں. وہ پلان پہلے بنا ہوا تھا, باقاعدہ لسٹ بنی ہوئی تھی کہ جی میاں والی جانا ہے, فیصل آباد جانا ہے, سیالکوٹ جانا ہے, لاہور جانا ہے, گجرانوالے جانا ہے, چکدرہ جانا ہے, مردان جانا ہے, پنڈی جانا ہے, میاں والی جانا ہے. یہ ساری باقاعدہ لسٹ بنی ہوئی تھی, باقاعدہ پلان بنا ہوا تھا کہ اس طرح اٹیک کرنا ہے. وائی اونلی ملٹری انسٹالیشنز اینڈ وائی سائملٹینیسلی ایک وقت کے اندر جو ہے پاکستان میں 13-14 ملٹری انسٹالیشنز جو ہے کے پی میں اور پنجاب میں اٹیک کی گئیں, اور وہ کس طرح جو ہے وہ اٹھائی گئیں جو ہے, جو یہ پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ وہ کنٹونمنٹس میں داخل ہوں. تو اس کو جاننے کے لیے کمیشن تو بننا چاہیے تاکہ سچ جو ہے وہ پورا سامنے آئے. یہی مطالبہ تحریک انصاف کا ہے. قائد صاحب میرا ہے نا عدالتوں کے سامنے آ جائے گا. جو لوگ جو ہے جن کے اوپر مقدمات بنے ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ تو وہ اپنی دفاع میں بتائیں گے یہ کہ کیوں ہوا, اس کا کیا مظاہرات تھے, کیا اس کے پیچھے موٹیو سے, یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ. اور آخری سر کہ انصار عباسی صاحب نے کل سٹوری دی ہے کہ 1 پیج ہے آرمی چیف کا اور وزیر اعظم پاکستان کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور بڑی آئیڈیل انڈرسٹینڈنگ کی انہوں نے بات کی ہے اس کے اوپر. دیکھیں میں انصار عباسی صاحب نے جو کہا ہے بالکل درست ہے, اور میں تو آن ریکارڈ ہوں کہ یہ چیز جو ہے کہ ہمارا ایک ہائیبریڈ ماڈل ہے جس میں پاکستان آرمی جو ہے اور آرم فورسز جو ہیں وہ بھرپور تعاون کر رہی ہیں سویلین گورنمنٹ کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ بھی جانتی ہیں, میں آن ریکارڈ بھی ہوں کہ جو انٹروینشنز ہوئی ماضی میں ان کے مخالف رہا ہوں, آج بھی ان کے مخالف ہوں. اور یہ جو ارینجمنٹ جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک ایسی ارینجمنٹ ہے جو آئین اور قانون کی حدود میں ارینجمنٹ جو ہے آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے. کہیں بھی سویلین گورنمنٹ جو ہے ساری ارینجمنٹ کو لیڈ کر رہی ہے اور پاکستان کی افواج جو ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں.
ایک انیوژل سچویشن ہے ملک کے اندر، اکانومی کے حوالے سے، سیکورٹی کے حوالے سے، اور اب جو ہے آپ دیکھ سکتی ہیں سرحدوں کے حوالے سے بھی. تو اس ساری سچویشن میں ساری قوم کو اتحاد ہونا چاہیے. میں نے ابھی آپ سے 2 منٹ پہلے بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اپنے ذاتی ایشوز چھوڑ کے قومی ایشوز پہ بات کرنی چاہیے. جی آپ تیار ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے دوبارہ قومی ایشوز پہ بھی اور دیگر معاملات پہ بھی؟ ہمیں گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو پتہ ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں، بات کریں، پارلیمنٹ کے فلور پہ بات کریں کہ بھائی یہ ایشوز جو ہیں یہ قومی ایشوز ہیں، لیٹس گیٹ ٹوگیدر، انیشیٹو لیں. میاں شہباز شریف نے کہا تھا جب عمران خان وزیر اعظم تھا، میاں شہباز شریف نے کہا تھا، فلور پہ کہا تھا، ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ کہا تھا کہ ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں. آپ مجھے بتائیں. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. وزیر دفاع ہم سے بات کر رہے تھے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. جناب شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور کل عمران خان صاحب نے ان کے حوالے سے کچھ ذرائع سے وہ بیانات چلے ہیں، ان سے اس پہ بھی بات کرتے ہیں، اور کچھ انہوں نے رہائی کی بارے میں بھی بات کی ہے عمران خان صاحب سے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم شیر افضل صاحب. وعلیکم السلام. مروت صاحب، ایک تو کل آپ نے سنا ہوگا اسٹیٹمنٹ جو کہ عمران خان صاحب نے آپ کے بارے میں کہا، اور جو ذرائع سے چلا ہے ہم تو اسی کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بہت ناخوش ہیں آپ سے، اور بہت انہوں نے شکر ادا کیا کہ جو کلمات آپ نے دیکھے ہوں گے جو چلے ہیں، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی عمران خان صاحب نے ایسی بات کی ہے، اور اگر کی ہے تو اس اتنی ناراضی کی وجہ کیا معلوم ہوتی ہے؟ یہ ذرائع جو ہیں وہی لوگ ہیں جن کا کام ہے کانا پوسی کر کے کانوں میں بات ڈالنا، اور ابھی جو کوششیں ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ گزشتہ ہفتے 10 دن میں چونکہ مجھے جو لوگ آتے تھے اور بتاتے تھے کہ جی فلاں جو ہے وہ خان کے کان بھر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، فلاں نے یہ کہا، جس پہ میں نے ایک رد عمل شو کیا، اور جس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پہ میری بہت ہی ایک تاریخی ٹرالنگ کی جس پہ میں ان کا مشکور ہوں. تو لہٰذا خان صاحب جو ہیں، اب اگر کل کی جو بات ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو میرے مخالف ہیں، اور وہ خود ہی ذرائع بھی بن جاتے ہیں. اور خان کے جو یہ بات کرنے کے پیچھے مقصد یہ کار فرما ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کے ورکر کو مجھ سے متنفر کیا جا سکے. اور پھر سب سے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ پھر بھی اگر خان کو کسی نے کوئی بات بتائی ہے تو میرا سنا جانا جو ہے وہ تو عین سنت کے مطابق ہے. مجھے سن کے کوئی بات کرتے تو بغیر سنے ایک طرفہ طور پہ ان کے کان میں جو بھی باتیں ڈالی گئی میرے حالیہ بیانات ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا ہوگا کہ انہوں نے جس انداز میں مجھے گالم گلوچ کی ہے، یہ نہیں بتایا ہوگا کہ ان کے یوٹیوبر لگے ہوئے ہیں دن رات جو ہیں وہ ایسے داستانیں گڑھ رہے ہیں، یہ نہیں بتایا ہوگا کہ میں نے پارٹی کو ہر جگہ ڈیفینڈ کیا ہے. البتہ ایک چیز کی میں پی ٹی آئی سے اعلان معافی چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے احساس ہوا ہے کہ شاید میں نے انتہائی گناہ کیا ہے. میں نے تو یہ کہا تھا کہ فنڈز کی آڈٹ ہو، میں نے قطعاً یہ الزام لگایا ہی نہیں ہے کہ جی خرد برد ہوئی ہے، لیکن صرف آڈٹ کی بات کی ہے. اور آڈٹ کی بات اس لیے کی ہے کہ پارٹی پہ تو لوگوں کا اعتماد ہے، خان پہ تو لوگوں کا اعتماد ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس حکومت کی ترسیل ہوتی ہے، ادائیگیاں ہوتی ہے، ان پر تو کسی کا نہیں ہے. میں نے یہ قطعاً نہیں کہا ہے کہ کوئی کسی جگہ رقوم ادا ہوئی ہے تو اس میں غبن ہوا ہے. باقی تو خان پہ لوگوں کا اندھا اعتماد ہے، پارٹی پہ اندھا اعتماد ہے. پارٹی پہ لوگوں کے اعتماد کے لیے ضروری ہے
اچھا کہ جن چیزوں پہ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز نہیں پہنچتی، آپ کو نہیں سنا جاتا. علی امین گنڈاپور صاحب آپ کے بہت قریبی دوست ہیں اور آپ خود اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. وہ عمران خان صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ کیوں یہ بات نہیں کرتے کہ آپ کی بات کو سنا جائے اور آپ کا جو موقف ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا جائے؟ کیا وہاں پہ بھی کوئی رکاوٹ ہے؟ اور یہ جو فنڈز کی آپ نے بات کی، یہ کیا اتنی اہم تھی اور اتنی اہم ہے کہ اس کے اوپر یک طرفہ پروپیگنڈا آپ کے خلاف جو ہے وہ لانچ کیا جائے؟ کیا کوئی دال میں کچھ کالا ہے جس کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے خلاف؟ دیکھیں آپ کی بات، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نا، میرے بیانات کو تھوڑا مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کے سامنے. میں نے ہندو کمیونٹی کے حوالے سے ایک بات کی کہ 30 کروڑ روپے کی ڈونیشن دی گئی جب یہ ملی صاحب کے الیکشن ہوئے. اب یہ بات میں نے غلط کہی ہے تو اگر یہ جھوٹ ہے تو اس کے لیے بڑا آسان سا طریقہ کار ہے کہ اس کی کوئی انویسٹیگیشن تو کر لینا. یعنی آپ جب ایک الزام کی یہ بات جو ہے سندھ سے مجھے کریڈیبل ذرائع کے ذریعے پہنچی ہیں اور میں آپ کو یہ حلفاً کہتا ہوں کہ ان الزامات کا پارٹی کے ہر ذمہ دار کو پتہ ہے، بشمول چیئرمین بیرسٹر گور کے، بشمول سیکرٹری جنرل کے، تمام لوگوں کو پتہ ہے. تو اگر آپ کے پاس تواتر کے ساتھ یہ چیزیں آ رہی ہے تو کم از کم ان لوگوں کو جن لوگوں نے رقوم لی ہے ان سے حساب کتاب تو لو. پارٹی میں ہندو برادری ہے وہاں پہ عمر کوٹ میں، وہاں سے صحافی جائیں اور ان سے پوچھیں. وہ خود ہمیں فون کر رہے ہیں کہ جی کوئی کہتا ہے ہم نے اتنی ڈونیشن دی، کوئی کہتا ہے. اب یہ بات کرنا کہ جی اس کی بھی آڈٹ ہو تو یہ بھی گناہ ہے. آپ نے کچھ الزامات علیمہ خان صاحبہ کے اوپر بھی لگائے ہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی لگائے ہیں کہ ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ چلاتی ہیں اور آپ کے خلاف جو مہم ہے انہوں نے شروع کی ہے. ظاہر ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کو بتایا گیا ہوگا. تو یہ الزامات آپ کے مستقل، یعنی ایک تو فنڈز کے ہیں، دوسرے سوشل میڈیا کیمپین کے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ الزامات درست ہیں؟ اور اگر درست نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی آپ کی اس بات کا جواب دینے کی بجائے عمران خان صاحب کی طرف سے کیوں جواب آتا ہے؟ میں نے محترمہ علیمہ خانم کے حوالے سے یہ بات کی کہ چونکہ ان کی ریسپیکٹ ہوتی ہے پارٹی میں، ان کے تابع ہیں سوشل میڈیا میں، جو میری ٹرالنگ ہو رہی ہے تو ان کے تابع ہیں یہ سوشل میڈیا. اگر وہ یہ ان کو روک دیں، یعنی اتنی سی ریکویسٹ کی ہے اور یہ ریکویسٹ بحیثیت پاکستانی پی ٹی آئی کے ایک وفادار کے یا خان کے ایک سابقہ ساتھی کی حیثیت سے میرا حق نہیں بنتا ہے. ایک آدمی نے نہیں کہا، 10 ایم این ایز نے کہا، 10 یوٹیوبرز اور اس نے کہا جو یہ وہ لوگ تھے جن کا ان کے ساتھ رابطہ تھا. اب ایک آدمی تو مجھے جھوٹ کہہ دے گا، 2 جھوٹ کہہ دیں گے، یہ سب آ کے مجھے یہ بتاتے ہیں اب کیا میں نے گناہ اور قصور کیا ہے. ٹھیک ہے نا، پارٹی سے نکلوا دیا، اب تو چھوڑ دینا. آپ مستقل کہتے رہے ہیں کہ پشتون ہیں تو ایک الگ ہے، پی ٹی آئی میں پنجاب الگ ہے، پشتون الگ ہے. تو اس بنیاد کے اوپر مطلب آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ آپ خود یہ کارڈ استعمال کر رہے ہیں، یہ کہاں تک یہ بات درست ہے؟ نہیں، میں اس طرح میں عرض کروں، میرے خلاف جتنے لوگ ہیں نا ان میں یہ اتفاق ہی ہوگا کہ یہ سب جو ہیں پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. کوئی پشتون لیڈر جو ہیں یا پشتون پی ٹی آئی کا ورکر یا پشتون جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے حوالے سے کبھی مجھے ضرورت نہیں پڑی کہ میں گلہ کروں. آپ کسی کا بھی نام لیں تو ان میں یہ کامنالٹی نظر آئے گی. اور میں آپ کو یہ بھی استدعا کر دوں کہ یہ سب لوگ آج سے نہیں تھے، یہ آج سے نہیں تھے. 1 سال سے 3 دفعہ نکالے جانے کی پیچھے تو یہی لوگ تھے اور بار بار نکلوا رہے تھے. چلے جی آپ نے نکلوا دیا، بہت ہی کوئی ہم نے نقصان کیا، گناہ کبیرہ کیے ہوں گے، لیکن پھر اس کے بعد گالم گلوچ کا حق تو نہیں ہے نا. آج آپ نے کہا بھی کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ لائل ہیں، ہم نے آپ کا دیکھا سوشل میڈیا پہ پیغام، لیکن لائلٹی سے زیادہ جو معاملات ہیں وہ کہیں کافی آگے بڑھ گئے ہیں. تو کہاں مستقبل ہے آپ کا؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں نا جی، پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبروں نے جتنا وقت مجھ پہ ضائع کیا ہے اور جتنی میری ٹرالنگ کی ہے اور جتنا ٹائم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ویورشپ بھی اس پہ آتی ہوگی نا، ورنہ مجھ پہ یہ کیوں وقت ضائع کرتے؟ ہر تمبنیل میں انہوں نے میری تصویر ڈالی ہوتی ہے،
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ذکر کرنا جو ہے ان کی آڈینس پسند کرتی ہیں، چاہے وہ برا ہی ذکر کیوں نہ ہو۔ ہزاروں لاکھوں لوگ پی ٹی آئی ماضی میں نکالے گئے یا چھوڑ گئے ہیں، تو میرے حوالے سے یہ غیر معمولی جو رویہ ہے، یہ مجھے صرف ایک چیز کا باور کرا رہا ہے کہ جو زیادتی میرے ساتھ کی ہے، جو ناجائز مجھے نکالا ہے، اب اس کے لیے شلوار ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے یہ الزام ان سے ہٹ جائے اور میں ہی مورد الزام ٹھہرایا جاؤں کہ دیکھیں نا جی، نکالنے کے بعد میں نے ثابت کیا۔ لوگوں کو پہلے مجرم ثابت کیا جاتا ہے، پھر سزا دی جاتی ہے۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ چونکہ مجھے نکالنے کے بعد اب میرے اس سے رویے سے یا بیانات سے یا کردار سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ فیصلہ درست تھا، یعنی فیصلے کے وقت کچھ نہیں تھا۔ اور جواز کیا گڑ رہے ہیں جناب؟ یہ بیانات، اب بیانات میں نے تو معافی مانگ لی۔ دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وکلاء کو کروڑوں دیے گئے، اور میں وکیل ہوں، میں بھی فیس لیتا آیا ہوں، پارٹی کے کیسز میں نہیں لیکن اپنے کلائنٹ سے۔ پاکستان میں جو ٹرائل خان کے جس قیمت پہ پڑے ہیں، شاید ہی اتنے مہنگے ٹرائل کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوئے ہو، تو لہٰذا یہ پوچھ گچھ تو ہونی چاہیے نا، کیوں اتنے مہنگے فیسیں ادا کر رہے ہیں؟ یہی جرم ہے۔ شیر افضل مروت صاحب، آپ کو اپنا جرم خود پتہ چل گیا ہے، پھر بھی اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ان چیزوں کو آپ کی پارٹی نے دیکھنا ہے۔ کیا آپ کو واقعی آپ کہہ رہے ہیں میں معافی مانگتا ہوں، معافی مل جائے گی؟ میرے اول روز سے لے کر آج تک واحد گناہ یہ ہے کہ جو ورکرز نے اور عوام نے جو عزت دی وہ اس قیادت کو نہیں دی، اور یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو لہٰذا انہوں نے، اور اب اسی عوام میں قبولیت کو کمزور کرنے کے لیے خان سے جیل کے اندر ذرائع کو بنیاد بنا کے بیانات دیے جا رہے ہیں، ورنہ خان نے کبھی اس طرح کیا ہے؟ کبھی خان نے علیم خان کے خلاف بیان دیا ہے، کبھی خان نے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف دیا ہے، پرویز خٹک صاحب کے خلاف دیا ہے، فواد چودھری صاحب کے خلاف دیا ہے؟ کوئی ایک لیڈر بتائیں۔ اور مجھ میں تو یہ تھا نا، میں تو خان کی پارٹی میں نہ کوئی وزارت دی مجھے، نہ کوئی چیئرمینی دی، نہ کوئی منصب دیا، مار کائی چلے جو بھی کائی، اس کا احسان نہیں جتاتا ہوں، لیکن وہ لوگ جو تھے، اگر میڈیا ٹرولنگ تو خاقان عباسی صاحب کی بھی ہو رہی ہے نون کے ہاتھوں، اور جو فائنانس منسٹر ہیں مفتاح صاحب ہے، اس کی بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ تو ایک وزیر خزانہ اور ایک وزیر اعظم رہے تھے، میری کیا حیثیت تھی؟ تو پھر آپ کا مستقبل جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا مستقبل پھر عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے؟ میں ریپیٹ کرتا ہوں، دیکھیں مستقبل تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ اس نے کسی کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بالکل درست بات۔ ساری کوششیں یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے میرے کردار کو، میری شخصیت کو عوام کی نظروں میں گرایا جائے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ یہ بھول گئے ہیں کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ اگر اللہ جو ہے وہ میری حیثیت کو گرا تھا تو گر چکا ہوتا۔ آج بھی میں پشاور میں گیا ہوں تو جگہ جگہ پہ لوگوں نے مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا ہے کہ مجھے پی ٹی آئی سے نکالا جا چکا ہے۔ وہی پیار، وہی محبت، وہی قبولیت، اور یہی چیز میرا سب سے بڑا گناہ ہے جس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اور میں پی ٹی آئی میں یا اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے دو ٹوک بات کرتا ہوں۔ میں نہ فارورڈ بلاک میں اس فارورڈ بلاک میں جانے سے انکار کر چکا ہوں، میں نے ماضی میں اپنا ووٹ 2 ارب پہ نہیں بیچا، اور میں آج بھی اس تمام گالم گلوچ، ڈسگریس اور ڈس رسپیکٹ کے باوجود اس مظلوم بے گناہ شخص جو جیل میں مقید ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں پھر بھی مجھے یہ جواز نہیں دیتی ہیں کہ میں اس کا ساتھ چھوڑ دوں، ورنہ ساتھ چھوڑنا ہوتا سودا کر لیتا۔ ٹھیک بات ہے، آپ کی بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن کیا فارورڈ بلاک جلد بن رہا ہے، سامنے آ رہا ہے جس کا آپ نے حصہ بننے سے انکار کیا؟ دیکھیں میں آپ کے توجہ سے ایک اہم بات آج پہلی دفعہ کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے کیسز میں 4 مہینے کا وقت دے دیا ہے جی۔ اب پنجاب کے MNAs میں پریشانی پھیلی ہوئی ہے کیونکہ بار بار وہ جا رہے ہیں اور پتہ کر رہے ہیں کہ مذاکرات کی کیا سٹیٹس ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ 4 ماہ میں جو نظام عدل کی حالت ہے اس
کو جواز بنا کے کافی ہمارے تقریباً 90% ہمارے پارلیمنٹیرین 9 مئی کے کیسز میں ملزم ہیں، چاہے ایم پی ایز ہو یا ایم این ایز حضرات ہو۔ اب فکر ان کو بھی لگی ہوئی ہے کہ جی یہ تو اگر ہمیں سزا دلائیں گے تو ہم تو نان سیٹ ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے جو ہیں ان کو جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ آپ جی فارورڈ بلاک کا حصہ بن جائیں تو پھر جو ہے آپ کی بریت بھی ہوگی اور آپ سیٹ پر بھی رہیں گے۔ تو لہٰذا یہ 4 ماہ بڑے کروشل ہیں، 4 ماہ نہیں بلکہ 2 ماہ، اور یہ تو دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ ان ٹرائل سے کیا چیز برآمد ہونی ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ شیر افضل مروت صاحب بتا رہے تھے کہ انہیں کیوں نکالا کا سوال ان کا آج بھی ہے کہ ان کو کیوں نکالا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے شکوے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے اور ان کو کیوں نہیں سنا جا رہا۔ یہ ان کے سوال تھے جو کہ ہم نے رکھے آپ کے سامنے، اور ان کی وضاحت بھی، گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔